सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सेहत ज़िंदगी यूट्यूब और आपका फैमिली नॉलेज, डॉक्टर रियाज शाहिद सेहत ज़िंदगी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जो है वो दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज का मौजू है एंटेरिक फ़ीवर यानी कि टाइफाइड फ़ीवर, जिसे कि हम मियादी बुखार भी कहते हैं। अब ये जो बुखार है ये क्या चीज़ है? देखें, सबसे पहले तो ये जान रखें कि टाइफाइड या एंटेरिक फ़ीवर या जो है शाइचिलोसिस या साल्मोनेलिसिस, ये दोनों ये सारी बीमारियां पेट की वो बीमारी हैं जो कि कंटमिनेटेड वाटर यानी आलूदा पानी से होती हैं। नंबर 2, आलूदा खुराक से होती हैं। तीसरी चीज़, कौन सी चीज़ इस मर्ज़ को ज़्यादा फैलाती है? वो है सड़कों की धूल मिट्टी और मक्खियों का जो है किसी भी खाने पीने की चीज़ों की अशिया पे बैठना और उन्हें बग़ैर सफाई के खा लेना। अब ये जो जरासीम है इसकी मेरे भाई जो है ये 2000 किस्में हैं। जैसे हम टाइफाइड कहते हैं, इसकी 2000 छोटी बड़ी किस्में हैं। ये जरासीम अपनी शक्ल बदलता रहता है। तो जिस जरासीम से आपको टाइफाइड होता है उसे हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। दूसरा जो है इसकी एक और किस्म है, इस तरह की इसकी कुछ और किस्में हैं। किसी में तो डिसेंट्री हो जाती है, किसी में शदीद दस्त शुरू हो जाता है, किसी में हल्का हल्का बुखार शुरू होता है। दोनों किस्में जो है हमारी साल्मोनेला की हैं, जो कि बड़ी किस्में हैं, उसमें बुखार जो है वो 10 दिन से लेकर 30 दिन तक रहता है और ये ऐसा ऐसा डेवलप होता है। तो जो शुरू के जो दिन होते हैं उसे हम प्रोड्रोमल फेज कहते हैं, यानी बड़े टाइफाइड या टाइफाइड के मुस्तनद बुखार से पहले की क्या इलामात होती हैं। जब कभी भी ये जरासीम या इससे मिलता हुआ जरासीम खुराक के ज़रिए, पाने के ज़रिए आपके बदन में दाखिल होता है तो ये आपके पेट से फिर जो है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब होता है और हमारे वहाँ जो छोटी आंत है उसके अंदर जो है पेयर्स पैचेस होते हैं। वो जगह जो है वहाँ जो है ये छोटी आंत बहुत जो है इकट्ठी हो चुकी होती है और उसमें पेयर पैचेस होते हैं, वहाँ एब्ज़ॉर्ब होता है और वहाँ अपना टॉक्सिन छोड़ता रहता है और ये सेल में दाखिल होने की कोशिश करता है। तो हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत के जो सेल होते हैं वो इन्हें अटैक करते हैं और ये माइक्रोफेजेस के अंदर चला जाता है और जब वहाँ चला जाता है तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर जो है जैसे कि मुख्तलिफ सेल्स हमारी आंतों से निकल के खून में और खून से निकल के आंतों में आते हैं, उस जगह के ऊपर ये छुपने की कोशिश करता है और हमारे जिगर में चला जाता है, हमारे खून में चला जाता है और हमारी हड्डियों तक में छुपने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ा रिजर्वायर इसका हमारा पित्ता है कि ये जब हमारी आंतों से निकल के हमारे जिगर में पहुंचता है तो पित्ते में भी छुपने की कोशिश करता है। तो 3 जगह ऐसी हैं कि जहां ये छुपता है। अब पेट के निज़ाम के साथ चूँकि पैंक्रियाज भी है और तिल्ली भी है तो ये जरासीम जो है ये धीरे धीरे जो है हमारी तिल्ली में भी चला जाता है। अब होता क्या है, ये जरासीम जब हमारे पेट में जाता है तो पहले ही दिन हमें टाइफाइड नहीं होता। ये जरासीम जब हमारे जिस्म में जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे खून के अंदर हमारी आंतों से दाखिल होता है और ये प्रोसेस कम से कम 5 से 7 दिन लेता है। मरीज़ को हल्का हल्का बुखार होता है। मज़े की बात यह है कि शुरू में आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी की इब्तदाई इलामात पैदा हो जाएंगी। आप इसे नज़ला समझेंगे, आप इसको हल्का फुल्की एलर्जी समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको लो ग्रेड फीवर होगा, यानी 99 और 100 के दरमियान आपको बुखार होगा। फिर आपके सर में शदीद दर्द होगा। चौथी इलामत यह है कि ठीक ठाक आपका पेट होगा, यकलख्त आपको कब्ज़ हो जाएगी, या फिर अगर टाइफीम्यूरियम टाइप अगर जो है साल्मोनेला है तो आपको शदीद दस्त हो जाएंगे। इस सूरत हाल में ये हमारे लिए एक कॉम्प्लिकेशन जो है पैदा करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता और ये हमें बहुत से प्रॉब्लम देता है। तो ख़वातीन व हज़रात, आप देखिए कि शुरू में ये हमें जो है कंफ्यूज कर सकता है, हमें पता भी नहीं होता। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, आपने किसी दूसरे शहर जो है सफ़र किया, आप अपने शहर से दूसरी जगह गए, आप किसी जगह के ऊपर ऐसी जगह पे चले गए जहाँ साफ़ पानी मैसर नहीं था, या आप किसी के घर मेहमान हुए,
یا کسی کی شادی یا ولیمے میں آپ نے شرکت کی، یا کسی ہوٹل میں آپ نے کھانا کھایا، یا کسی جو ہے آپ نے ڈھابے پہ کھانا کھایا، آپ سفر کر رہے ہیں اور کسی چھوٹے ہوٹل میں چلے گئے ہیں جہاں پانی کے برتن صاف نہیں تھے، جہاں پانی کے جو ہے گلاس صاف نہیں تھا، جگ صاف نہیں تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ٹائیفائڈ کے جراثیم کس جگہ سے آپ کے بدن کے اندر جو ہے وہ گئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہلکا ہلکا بخار، ہلکا سے نزلے کی علامات، بدن کا دکھنا، سر میں شدید درد ہونا، پیٹ میں درد یا مروڑ ہونا، زیادہ تر کانسٹیپیشن، اور یا پھر یکلک دست۔ اگر یکلک دست لگتے ہیں تو سالمونیلا ٹائفیمیوریم ہو سکتا ہے، نہیں تو سالمونیلا ٹائیفائی ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ اس میں 5، 7 اور 10 دن تک لگ سکتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے یہ بخار زیادہ ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، بخار 102 سے 104 تک چلا جاتا ہے، وامٹنگ ہو سکتی ہے، متلی ہو سکتی ہے، قے ہو سکتا ہے، بدن میں بہت درد ہوتا ہے، کمزوری شدید ہو جاتی ہے، مریض کھانے پینے سے انکاری ہو جاتا ہے، جو کھاتا ہے فوراً پلٹ دیتا ہے۔ صبح کے وقت اگر بخار ہلکا ہے تو شام کو 103، 104 ہو جائے گا، اور اگر جو ہے شام کو ہلکا بخار ہے تو رات لیٹ آورز میں جو ہے 9 سے 10 بجے، یا پھر یہ کہ مارننگ میں جو ہی مریض اٹھتا ہے وہ کوئی کام کاج کرنے لگتا ہے تو اس کو جو ہے یہ بخار جو ہے پھر تیز ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو دن میں 2 دفعہ یہ بخار جو ہے 100 سے لے کے 104 تک جا سکتا ہے۔ ناظرین اور میرے محترم جو ہے خواتین و حضرات، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آپ نے مریض کی پوری حفاظت کرنی ہے، اس کو صاف ستھری چیزیں دینی ہے، زود ہضم چیزیں دینی ہیں، ساگو دانہ دینا ہے، دلیا دینا ہے، بہت پتلے سے سوپ دینے ہیں، چکن سوپ دینا ہے، بسکٹ دینا ہے، کھیر دینی ہے، فرنی دینی ہے، ایسی چیزیں دینی ہیں، اور فریش فروٹ جوس جس میں کہ چھلکے ولکے نہ ہوں آپ نے وہ دینے ہیں۔ نمکیات برابر رکھنے کی کوشش کرنی ہے، پانی ابلا ہوا دینا ہے، کچا پانی نہیں دینا ہے، بازار کی کوئی چیز نہیں دینی ہے۔ بازار کی دہی اگر کھائیں گے تو وہ بھی ان دنوں میں بہت خطرناک ہے، اپنے گھر میں صاف دہی جو ہے بنا کے وہ دے دیجیے۔ ایکوٹ فیور کا جو دورانیہ ہوتا ہے یہ 1 ہفتے سے لے کے 10 دن ہوتا ہے، اور اس میں مریض بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ جلدی جلدی یا تو ڈاکٹر بدلتا ہے، اپنی دوائیوں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ پکی چیز یہ ہے کہ ٹائیفائڈ کی جو بھی مستند دوائی آپ شروع کریں گے وہ آپ 10 دن تک دیں گے۔ ہمارے ہاں ایک رجحان ہے کہ 5 دن۔ دوسری سب سے بڑی غلطی، چاہے وہ ڈاکٹر کرتے ہیں، نرسز کرتی ہیں، لیبز والے کرتے ہیں، ہاسپٹل والے کرتے ہیں، یا کنسلٹنٹس کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمارا مریض آتا ہے ہمارے پاس تو بہت سی دوائیاں لے چکا ہوتا ہے، یا وہ دوائیاں جو ہیں اس کی ابتدائی شکل میں وہ لے رہا ہوتا ہے، ابھی 2 یا 3 دن ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ جلدی ٹھیک ہونا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ انٹیرک فیور ہے، آنتیں آپ کی 24 فٹ ہیں، آپ جو ہے اسے 2 دن میں ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو کیسے معلوم کریں گے؟ چاہے مریض کو بخار نیا ہے یا پرانا ہے یا درمیانے دورانیہ کا، سب سے پہلے تو آپ اس کا پیشاب ٹیسٹ کروائیں، خون ٹیسٹ کروائیں، خون میں آپ اس کا کلچر ٹیسٹ کروائیں اگر کوئی اینٹی بیوٹک نہیں لیا ہوا۔ اس کے انٹیرک فیور کے ٹیسٹ ہیں جس میں ٹائیفیڈاٹ ہے، IgG بھی ہے۔ پرانا ٹائیفائڈ کا جو ٹیسٹ تھا وہ ویڈال جو ہے، ویڈال بھی 100% جو ہے گولڈ سٹینڈرڈ نہیں ہے، ٹائیفیڈاٹ بھی گولڈ سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے خون کا عام ٹیسٹ جسے بلڈ CP کہتے ہیں، یورین بھی کروائیں۔ سٹول میں سالمونیلا عموماً نہیں نکلتا یا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن پخانے کا ٹیسٹ بھی کروائیں، ساتھ ہی میں آپ بلڈ کلچر اسی وقت کروائیں۔ یہ ٹیسٹ آپ نے کروانے ہیں۔ اگر یہ ٹیسٹ نیگیٹو ہیں اور آپ کلینکلی ڈائگنوز کرتے ہو کہ اس کی تلی بھی بڑھ گئی ہے، اس کا جگر بڑا ہوا ہے، اس کے پیٹ پہ درد ہے، وہ کھانا پینا اس کا کم ہو گیا ہے، پروسٹیشن ہے، اس کو کمزوری ہے، اس کو پسینہ آ رہا ہے، تو آپ برائے مہربانی پھر بھی انٹیرک فیور کی دوائی دے سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کبھی بھی ہمارے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں جو ڈیولپڈ ہیں وہاں وائرل ڈائریا بہت زیادہ ہوتا ہے یا ٹریولرز ڈائریا ہوتا ہے، خوراک بدل گئی، شہر بدل گیا، لیکن ہمارے ہاں جس طرح کی دکانیں ہیں، جس طرح کی مٹھائی کی دکانیں ہیں، جس طرح کے اب دیکھیں تربوز ایک خوبصورت قسم کا جو ہے پھل ہے، اور تربوز اور خربوزہ جو ہے، لیکن بازاروں میں یہ کھلا ہوا کٹا ہوا ملتا ہے، اس پہ برف پڑی ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ برف کس پانی سے بنائی گئی ہے، اور اس برف میں جو ہے کتنا سالمونیلا پڑا ہوا ہے۔ پھر ہم لوگ جو ہے اس کٹے ہوئے پھل کو جو ہے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کہیں شیشے کے جاروں میں ہے تو کہیں کھلا ہے، کہیں ململ کا کپڑا پڑا ہوا ہے۔ یہ بگیسٹ سورسز ہیں، پر ان دنوں میں ہم گڑ کا شربت پیتے ہیں، گنے کا شربت پیتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ جو پانی اس میں استعمال ہوتا ہے اس پانی میں کے اندر ہی سالمونیلا ہوتا ہے، کیونکہ کنٹامنیشن ہوتی ہے۔ اب گھبرائے نہیں، دیکھیں میں نے یہ پروگرام جو ہے نا یہ اسی لیے کر رہا ہوں، اس میں بہت سی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
کہ آپ جو کچھ پی رہے ہو یا پی رہی ہو، آپ کو کیا پتا کہ اس میں کہاں سے جو ہے یہ فضلہ جو ہے آ گیا۔ یہ جو آپ کے پانی اور خوراک میں جو جراثیم ہوتا ہے، یہ در حقیقت فضلے سے اور آپ کو پہنچ رہا ہوتا ہے، پیشاب سے آپ کو پہنچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ سارے جراثیم تو آنتوں میں ہوتے ہیں، اور آنتوں سے جب یہ خارج ہوتے ہیں تو یہ پخانے کی ضرورت میں خارج ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی صاحب مجھ سے پوچھے کہ جی مجھے ٹائیفائڈ کیوں ہوا، تو میں تو کہہ دوں گا کنٹامنیٹڈ واٹر، یعنی آلودہ غذا، آلودہ پانی۔ لیکن آلودگی کی اصلی وجہ ہے کسی بھی ٹائیفائڈ کے مریض کے جراثیم جو ہے پخانے میں جو خارج ہوئے ہیں وہ آپ کے منہ تک پہنچے ہیں۔ انالائز کیجئے، سوچئے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، اب آپ کو گھین آ رہی ہوگی، میری باتوں سے بھی نفرت ہو رہی ہوگی، اور آپ کو جو ٹائیفائڈ ہوئے آپ اس پہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، صفائی نصف ایمان ہے۔ ان دنوں میں پانی ابال کر پیے، صاف برتنوں میں جمع کریں، صبح پانی بھریں، شام کو تازہ پانی بھریں، ابال کے ٹھنڈا کر کے باٹلز میں رکھیں۔ برف جو ہے کبھی نہ ڈالیں، فریج کی برف اپنے سامنے جمائیں۔ اگر بازار سے بدقسمتی سے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ بازار سے برف لاتے ہیں، وہ ایک مجبوری ہے۔ کوشش کیجئے کہ اچھی دکان سے جو ہے آپ برف لیں اور اسے ڈھک کے رکھیں۔ اب آتے ہیں کہ بازار کی جتنی چیزیں ہیں جو کہ بازار میں بک رہی ہیں، ان تمام میں سالمونیلا یا شائجیلا یا کالرا ہیضے کے جراثیم ہو سکتے ہیں، پیچس کے جراثیم ہو سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ گھر کی خواتین، ہماری مائیں بہنیں، گھر کے اندر ہی گول گپے بنا لیں، گھر کے اندر ہی دہی بھلے بنا لیں، گھر میں کھیر بنائیں، گھر میں کسٹرڈ بنائیں، گھر کے مشروبات بنائیں، آلو بخارے کا شربت گھر میں بنائیں۔ کچھ مشکل نہیں ہے۔ آج کل آلوچا جو ہے اور آلو بخارا بازار میں آیا ہوا ہے، بہت اچھے طریقے سے دھو کے اس کا جیم بنا لیجئے، آپ اس جیم کو استعمال کریں تو دیکھیں کہ آپ نے، میں دوبارہ جو ہے اس طرف آتا ہوں کہ تشخیص کے لیے بلڈ کا ٹیسٹ، یورین کا ٹیسٹ، یہ بہت ضروری ہے، اور عام ٹیسٹ سے پتہ نہیں ہوتا، اور ایک دفعہ نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے دن مریض آ گیا، زبان پکی ہوئی ہے، زبان پہ جو ہے سفید جو ہے جھالر سی آ گئی ہے، جیسے کہ دودھ یا دہی جمع ہوا ہے، سر میں درد ہے، پہلے ہی دن ڈاکٹر نے لکھ دیا انٹیرک فیور۔ نو، دس از رانگ۔ اگر ایک ڈاکٹر یہ کام کرے گا تو امپیریکل طریقہ، یعنی چلے جاؤ بس لگے لگائے کہہ دیا جی کہ یہ ٹائیفائڈ ہے، اور جو ٹائیفائڈ کی جو ہے دوائی دے دی، اور پھر دے دی 5 دن کے لیے۔ خدا نخواستہ اگر وہ ٹائیفائڈ ہے تو 5 دنوں میں آپ اس کو ہارم کر رہے ہو، اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے ہو، اور پھر آپ نے اسے غذائی تدابیر نہیں بتائی ہیں، حفاظت نہیں بتائی ہے۔ دس از نو ٹریٹمنٹ۔ یہ جو ہے ٹریٹمنٹ نصف ہے، اور یہ جو ہے خطرہ جان ہے۔ اب آتے ہیں کتنے مریض ٹائیفائڈ میں مرتے ہیں۔ نمبر 1، غریب لوگ جو کہ ادویات نہیں لیتے، وہ سمجھتے ہیں بس گرمی لگ گئی ہے، لو لگ گئی ہے، فیور ہے۔ دوسرا، جو کہ جھگیوں میں رہتے ہیں، سلم ایریا میں رہتے ہیں، پانی جو ہے 10 جگہوں سے لا کے جمع کرتے ہیں، پانی کے برتن ان کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے بازار سے خوراکیں لیتے ہیں، یا بازار کی کھلی چیزیں جو کہ کھلے عام جو ہے چھاپڑیوں پہ بک رہی ہیں، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ بخار کے دوسرے سے تیسرے ہفتے کے درمیان میں اتنا شدید ورم ہو جاتا ہے آنتوں میں کہ وہ ٹاکسیسٹی، جسے ہم سیپٹیسیمیا کہتے ہیں، جراثیم پورے خون میں پھیل کے اور پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں، گوشت میں چلے جاتے ہیں، جگر میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی آنت پھٹ جاتی ہے، ایسے ایکیوٹ ایبڈومن کہتے ہیں، اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب تک کہ آپ ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کے فوراً ٹیسٹ کرواتا ہے، اور ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کی پیٹ کی کنڈیشن ایکس رے الٹرا ساؤنڈ سے بتاتا ہے کہ آپ کی تو آنت جو ہے وہ لیک کر گئی ہے، وہ فوراً سرجری کرتا ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ سرجری اگر سکسیسفل بھی ہوگی تو بھی ڈیتھ ٹال جو ہے وہ 15% ہے، کیونکہ جو جراثیم جو ہے پیٹ میں پھیل جاتے ہیں آنت کے پھٹ جانے سے، وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کی اپینڈکس پھٹ گئی ہے۔ تو ایلیم کے اندر جو ہے السر پیدا ہو جاتے ہیں، جو ہماری چھوٹی آنت کا تیسرا حصہ ہے، اور وہاں سے جو ہے یہ جراثیم جو ہے آنتوں میں اتنا شدید ورم ہوتا ہے، اور لیمفنجائٹس ہو جاتا ہے ہمارے غدود پھول جاتے ہیں، گردن کے غدود پھول جاتے ہیں، یہ چڈوں کے غدود جو ہیں پھول جاتے ہیں، بغلوں کے غدود پھول جاتے ہیں، بخار جو ہے 104 105 پہ ہوتا ہے، شدید پسینہ ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے 2 3 قسم کے اینٹی بائیوٹک لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب حفاظتی تدابیر بھی ہو گئی، ٹیسٹ کی باتیں بھی ہم نے بتا دیں۔ اب تیسرا فیز شروع ہوتا ہے جس میں کہ یہ ریگریس کرتا ہے، آہستہ آہستہ واپس آتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 5 سے 7 دن میں یہ چڑھتا ہے، 5 سے 7 دن یا 10 دن تک یہ رہتا ہے، اور پھر 5 سے 7 دن کے اندر یہ آہستہ آہستہ واپس آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سٹیپ لیڈر،
یعنی سیڑھیاں چڑھنا، پھر ٹاپ پہ چلے جانا، پھر ٹاپ سے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنا، سٹیپ لیڈر پیٹرن سے اس کا بخار چلتا ہے۔ کئی لوگوں کا اچھی دوائی دینے سے تیسرے چوتھے دن بخار ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی بہن کیا کہتے ہیں، بخار ختم ہو گیا، لو جی ٹائیفائڈ ختم ہو گیا، دوائیں ٹپ، اور پھر بازار میں جا کے سب کچھ کھا رہے ہیں اور دعوتیں اڑا رہے ہیں، گھر میں احتیاط نہیں کر رہے۔ ایسے لوگوں کو وہ یا تو وہ کیریئر بن جاتے ہیں، ساری عمر ان کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، ہمیشہ سے پتے کے مریض بن جاتے ہیں، بال ان کے جھڑ جاتے ہیں، سر میں درد ان کے رہتا ہے، نظر ان کی کمزور ہو جاتی ہے، اور پوسٹ انٹیرک کمپلیکیشن میں نمونیا بھی ہے۔ یعنی وہ جو شروع کی نزلے کی علامات تھیں وہ دوبارہ جو ہے اود کر دوبارہ آ جاتی ہیں، فوراً ریٹرن ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے نزلہ زکام، کھانسی اور ایسٹمیٹک اٹیک یا برونکائٹس کے اٹیک شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ جو جراثیم جو ہمارے سینے میں چلے جاتے ہیں یہ بھی عام دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتا، پھر آپ کو 2 اینٹی بائیوٹک دینے پڑتے ہیں۔ یہاں مریض 1 اینٹی بائیوٹک نہیں کھاتا، اور ہم نے اینٹی بائیوٹک آپ کو 10 دن دینے ہیں، 7ویں دن وہ جو ہے اٹھا کے دیوار پہ مار دیتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ایک سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دوائی کا ہو رہا ہے تو وہ آپ کو 9 فائدے بھی تو پہنچا رہا ہے نا۔ اب آتے ہیں دوائی کی طرف۔ دیکھیں، مریض کو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے آئی وی فلوئڈز دینے ہیں، سیرم الیکٹرولائٹس کروائیں، نمکیات کی کمی ہے وہ پورا کریں، سافٹ ڈائٹ دیں، بستر پہ آرام کروائیں۔ لوگ کرنٹین کرواتے ہیں، فارن کے کنٹریز میں ٹرو ٹائیفائڈ فیور میں 2 ہفتے کا کرنٹین ہوتا ہے، اس مریض کو لوگوں سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ دیکھیں، ٹائیفائڈ فیور کو کسی زمانے میں میری فیور کہتے تھے۔ اس کا پتہ اس طریقے سے چلا کہ میری جو تھی وہ نرس بھی تھی پرانے زمانے میں، اور ساتھ میں وہ کوکنگ بھی کرتی تھی ڈاکٹرز کے لیے۔ تو تب ڈاکٹرز جکے بازی کرے اور نرسز بیمار ہونا شروع ہو گئیں، تو جب وہ بیمار ہوتے گئے اور پھر اس میں ڈیتھس ہو گئیں۔ یہاں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سکندر اعظم کی جو موت ہوئی تھی جس بخار سے، بڑا ینگ تھا، اور وہ پاکستان آیا تھا، وہ انڈیا آیا تھا، اور یہیں سے وہ ہمارے جو ہے اس ملک میں شاید اس وقت بھی برِ صغیر میں اتنی گندگی تھی خوراک کی چیزوں میں اور ہمارے گرد و نواح میں کہ مٹھائیاں اور جو چیزیں بک رہی ہوتی تھیں وہ گندے طریقے سے بنائی جاتی تھیں، وہ اس نے کھائیں، اور واپس جاتے ہوئے جو ہے اسے بخار ہوا، اور پھر اس کی جو ہے وہ آنتوں میں انفیکشن گیا، اور آنت جو ہے وہ اس کی لیک کر گئی، اور ایک خوبصورت تکڑا جوان جو تھا وہ بستر مرگ پہ چلا گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ آج بڑے بڑے محققین کہتے ہیں کہ وہ جو فیور تھا اس وقت وہ ٹائیفائڈ فیور تھا۔ تو دیکھیے کہ کس قسم کا یہ فیور ہے اور کتنی جو ہے اموات ہوتی ہیں۔ تو وہ جو نرس جو تھی، پھر اس نرس میں وہ جراثیم نکل آئے تو اس نرس کو سزائے موت دی گئی، کیونکہ اس وجہ سے ڈاکٹرز کے ہاسٹل میں بہت سارے ڈاکٹرز اور نرسز جو ہے وہ انٹیرک فیور کی کمپلیکیشن سے ڈاکٹروں کی، یعنی کیونکہ اس وقت اس کا علاج معلوم نہیں تھا۔ بیکٹیریم ایسے کہتے تھے، فیور ڈیو ٹو بیکٹیریمیا، یعنی بخار جو کہ جراثیم سے ہو گیا، پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے ہو گیا۔ پھر ایسا تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ تو آنتوں کا بخار ہے۔ پھر آنتوں کے بخار کے لیے آنتوں کے فضلے کو چیک کیا گیا، خون کو چیک کیا گیا، تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہے۔ وہ گرام نیگیٹو بیکٹیریا پخانے سے آتا ہے۔ تو وہ نرس بی بی جو تھی وہ جو ہے کھانا پکانے باتھ روم جاتی تھی، وہ کیریئر تھی، اسے کبھی ٹائیفائڈ ہوا تھا اور اس نے پورا علاج نہیں کروایا تھا، 2-3 دفعہ اس کو بخار ہوا، وہ اس کو کیری کر رہی تھی اور وہ اس کے پخانے میں آتا تھا اور وہ جو ہے ہاتھ نہیں دھوتی تھی۔ تو ناظرین دیکھیں، جہاں صفائی نصف ایمان ہے، اگر آپ صابن، اب دیکھیں ہر ٹی وی چینل پہ آتا ہے کہ آپ صابن سے جو ہے ہاتھ دھوئیے، اور جرمیسائیڈل صابن سے جو ہے ہاتھ دھوئیے، جو ہے مختلف قسم کے جو ہے سلوشن جو ہے مریض کو ٹچ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ پہ سینیٹائزر لگائیے، اینٹی سیپٹک لوشنز اویلیبل ہے، ٹاول جو ہے اپنا الگ کر کے استعمال کیجئے، آپ اپنے ٹائیفائڈ سے بہت اچھے طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی اس کی کمپلیکیشنز ہیں، تو صحیح ڈاکٹر سے علاج کروائیے۔ اب ہم جو دوائیاں دیتے ہیں اس میں کیپسول بھی ہیں، اس میں گولیاں بھی ہیں، اس میں انجیکشنز بھی ہیں۔ میں دوائیوں کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ آلریڈی ہمارے کویکس بھائی جو ہیں، میں نے دیکھا کہ ہمارے حکیم بھائی جہاں اپنی دوائیاں دیتے ہیں وہاں ہمارے کلورومیسٹین کے کیپسول جو ہیں 6 سے 8 پر ڈے دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی دوائی ہے کلورومیسٹین جو ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کے خون کے ریڈ سیل جل جائیں، وائٹ ریڈ سیل جل جائیں، تو یہی دوائی جو ہے آپ کو بلڈ کینسر کر سکتی ہے۔ اور آپ بڑے مزے سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے کہ آپ نے ٹائیفائڈ ٹھیک کر دیا، اور وہی مریض 3 مہینے بعد ہمارے پاس آئے گا اور اسے بلڈ کینسر ہوگا، اور ہم پوچھیں گے کیا کھایا، تو کہے گا جی بس کلورومیسٹین کھایا تھا، اور اب تو جب بھی مجھے بخار ہوتا ہے میں کلورومیسٹین کھا لیتا ہوں۔ یہی ہسٹری بتاتا چلوں، بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ سیپٹران جو ہے وہ بہت پاپولر ہو گئی، ڈائریا کے لیے، ڈیسینٹری کے لیے، امونیا کے لیے، بڑے بچوں کو جو ہے چلڈرن اسپیشلسٹ نے بچایا، بڑے ٹائیفائڈ بچائے۔
ہوا کیا، ہر گھر میں سیفٹران کی ایک بوتل، ہر گھر میں سیفٹران کی گولیاں، اور پھر ہمارے چہتے بہن بھائیوں نے بکریوں کو کھلائیں، بھیڑوں کو کھلائی، گائے بھینسوں کو کھلائی، اور پانی میں بھگو کے جو ہے پیس کے جو ہے مرغیوں کو بھی ان کو جو ہے انٹیرک انفیکشن اگر ان کا پیٹ خراب ہو جاتا تھا تو ان کو کھلائی۔ ہوا کیا، ایک بہت اچھی دوائی سے ریزسٹنس ہو گیا، اور زیادہ استعمال سے خون کے اندر جو ریڈ اور وائٹ سیلز تھے وہ کم ہونا شروع ہو گئے۔ بہترین دوائیاں ہیں، لیکن ڈاکٹروں کو لوگوں کی سیلف میڈیکیشن اور کویکس کی وجہ سے یہ دوائیاں بند کرنی پڑیں۔ آج بھی یہ دوائیاں بہت مستند ہیں، آج بھی یہ دوائیاں انٹیرک فیور میں کام کرتی ہیں۔ اس طرح سفیکزائم، جس شخص کو دیکھو جناب جیب میں 6 کیپسول سفیکزائم کے پھرا رہا ہے، جس کو دیکھو پھرا رہا ہے، بھائی میرے ٹائیفائڈ میں یہ آپ نے 20 کیپسول کھانے ہیں، 30 کیپسول کھانے ہیں، اور اگر آپ کی ٹاکسیمیا زیادہ ہے، آپ کے بلڈ سیلز کمزور ہیں، آپ نے اسے ٹونک دینے ہیں، آپ نے آئی وی فلوئڈ دینے ہیں، آپ اس میں ایک اور چیز بھی دیں گے۔ تھرڈ جنریشن سیفیلوسپورینز کے ساتھ آپ اسے جو ہے میکرولائڈز بھی دے سکتے ہیں، آپ اسے ایمپیسلین بھی دے سکتے ہیں، آپ اسے آگمنٹین بھی ساتھ دے سکتے ہیں، آپ اسے سپروکسین یا اوفلاکساسین بھی دے سکتے ہیں جیسے فلوروکوینولین کہتے ہیں۔ یہ انٹراوینس بھی آپ کو دینے پڑتے ہیں اور زیادہ دن تک دینے پڑتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کو ٹرو انٹیرک فیور ہے، بہتر ہے داخل ہو جائیے کسی مستند ڈاکٹر کے پاس، 4-5 دن بعد گھر آ جائیے، پھر اپنا جو ہے بقیہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 7 دن تک مکمل کیجئے، 3-4 دن تک جو ہے پھر کوئی جو ہے آرام کے بعد اپنے یہ ٹیسٹ ٹائیفائڈ کے دوبارہ ٹیسٹ کروا لیجئے۔ لیکن دا مین سٹے جسے کہتے ہیں دا رول آف دا تھم، دا مین سٹے از صفائی ستھرائی، پاک پانی، پاک خوراک، ہاتھوں کا صاف رکھنا، ان بیماروں کو ٹچ کرنے کے بعد اپنے آپ کو صحیح طریقے سے دھونا، فضلے سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اچھے طریقے سے صابن سے ہاتھ دھونا۔ ان دنوں میں جتنی بھی چیزیں کھائیں، جیسے قہوہ ہے، چائے ہے، آپ ابال لیتے ہو جراثیم مر جاتے ہیں، دودھ گرم کر لیتے ہو جراثیم مر جاتے ہیں۔ ٹھنڈے مشروبات جو ہوتے ہیں جو کہ کھلا پانی پڑا ہوتا ہے یا باٹلز، دیکھیں آج کل عام رواج ہے کوکا کولا 7 اپ کی باٹلز کے اندر لوگ پانی جمع کرتے ہیں، لیکن اس باٹل کو دھوتا ہی نہیں، پھر اس باٹل کو ایک جراثیم زدہ جو ہے شخص جو ہے وہ اسے منہ سے نکالتا ہے، وہ وہاں رکھ دیتا ہے، دوسرا آتا ہے وہی باٹل اٹھا کے منہ سے لگا کے پینا شروع کر دیتا ہے۔ ہر چیز جو ہے ایک طریقہ مانگتی ہے، ایک اسلوب مانگتی ہے، ایک رہنمائی مانگتی ہے جو کہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو جو ہے بہت سی چیزیں مفت میں ملی ہوئی ہیں، اچھی چیزیں ملی ہوئی ہیں، اچھا ملک ملا ہوا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف کیجئے، صفائی پسند ہو جائیے، جگہ جگہ مت کھائیے، جگہ جگہ مت تھوکیے، اور جگہ جگہ ٹائیفائڈ کے مریض بالخصوص گاؤں میں یہ لوگ جو کہ جگہ جگہ جو ہے کھیتوں میں نکل کے پخانے کرتے ہیں، کھلی نالیوں پہ بیٹھ کے پخانے کرتے ہیں، یا پخانہ جو ہے سڑک پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو ڈھانپنے والا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سارا جو ہے سوشل سائنسز میں آتا ہے، یہ سیوک سائنس میں آتا ہے، یہ پبلک ہیلتھ میں آتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم کچھ سیکھ لیں اور اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ اس وقت بھی پورے پاکستان میں 22 کروڑ عوام میں سے 70,000 وہ لوگ ہیں جو کہ ٹائیفائڈ کی کمپلیکیشن سے سالانہ مر جاتے ہیں۔ شکریہ۔